Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. In today's lecture we will focus on modernization in Pakistan, and it is in the subject of Pakistani society and culture, BS Pakistan Studies, second semester. Okay, so modernization defined. Let's know what is modernization. According to Haviland, modernization may be defined as an all-encompassing global process of culture and socio-economic changes, whereby the developing societies seek to acquire some of the characteristics common to industrial societies. Haviland क्या कहना चाहता है कि modernization it is an all-encompassing global process. Okay, यानी modernization is taking place throughout the world. बस ये यानी दुनिया में हर जगह ये अमल जारी है. और फिर ये कि it is the process of culture and socio-economic changes. ओके यानी उस अमल का नाम है जो जहाँ सकाफती और समाजी माशी तब्दीलियाँ वो आती हैं, whereby developing societies seek to acquire some of the characteristics common to industrial societies. और इस प्रोसेस के दौरान एक कल्चर सोशो इकोनॉमिक चेंजेस के दौरान जो डेवलपिंग सोसाइटीज़ हैं, तरक्की पजीर सोसाइटीज़ हैं, वो जो एडवांस सोसाइटीज़ हैं, माशी तौर पर जो तरक्की याफ्ता इंडस्ट्रियल सोसाइटीज़ जो है, साइंटिफिक सोसाइटीज़ हैं, उनकी कैरेक्टरिस्टिक को अडॉप्ट करते हैं. फैमिली के लिहाज से, स्ट्रक्चर के लिहाज से, इवन आइडियाज़ के लिहाज से उन सोसाइटीज़ को फॉलो करते हैं. तो इस अमल का नाम, इन चेंजेस के अमल का नाम क्या है? वो मॉडर्नाइजेशन है. बेसिकली इट इज़ अ चेंज, यू शुड नो इट इज़ अ चेंज. ओके, in terms of technology, ideas, structure, etc. Okay, next one. According to Bright, modernization is a term that refers to the process of change. Again, यार ये the process of change है, वो Bright भी इस तरह कहता है, through which traditional societies attempt to adopt themselves culturally, economically, and politically to the requirements of the contemporary world. यानी ये भी चेंज का एक अमल है जहाँ जो ट्रेडिशनल सोसाइटीज़ हैं, जो अग्रेरियन और इकनॉमिकली पुअर सोसाइटीज़ हैं, वो क्या करते हैं कि कल्चर के लिहाज से, माशी लिहाज से, सियासी लिहाज से वो जो जदीद दुनिया की ज़रूरियात हैं उनके मुताबिक अपने आप को डालते हैं, उसी सांचे में अपने आप को ढालने की कोशिश करते हैं. और यहाँ कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड का मतलब क्या है कि जो एडवांस वर्ल्ड है, जो जहाँ हम जिस दुनिया में रहते हैं वहाँ टेक्नोलॉजी के लिहाज से, साइंस और टेक्नोलॉजी के लिहाज से, ठीक है, एक तूफान बरपा है, इजादात हो रही हैं, नई नई इस तरह आइडियाज़ आ रहे हैं, सिस्टम्स आ रहे हैं, और जो इकनॉमिक डेवलपमेंट जिनकी वजह से हो रहा है, समाजी डेवलपमेंट जिनकी वजह से हो रहा है, तो जो इकनॉमिकली पुअर सोसाइटीज़ हैं या जो डेवलपिंग सोसाइटीज़ हैं, तो इन एडवांस सोसाइटीज़ की कैरेक्टरिस्टिक को वो अडॉप्ट करते हैं. तो इस अमल का नाम क्या है? मॉडर्नाइजेशन है. मॉडर्न आप ये यानी इट इज़ अ मूवमेंट फ्रॉम ट्रेडिशनल सोसाइटी to the industrial society. Modernization is actually a movement from traditional society to the modern industrial and scientific society. इस जहाँ हम ट्रेडिशनल सोसाइटी से जदीद जो क्या है सनती या साइंटिफिक सोसाइटीज़ हैं उनकी तरफ बढ़ते हैं, तो इस अमल का नाम क्या है? मॉडर्नाइजेशन है. तो हम पहले हमें ये जानना चाहिए कि यार ट्रेडिशनल सोसाइटीज़ और इंडस्ट्रियल सोसाइटीज़ आखिर ये है क्या. तो नेक्स्ट प्लीज़. सो पार्सन एंड स्मेल्टर मॉडल, ये एक मॉडल है जिसके जरिए हम ट्रेडिशनल सोसाइटीज़ और क्या है जो
انڈسٹریل سوسائٹیز ہیں ان کی کیریکٹرسٹک کو پہچان سکتے ہیں، اور پھر جو کیا ہے ٹریڈیشنل سوسائٹی سے سائنٹیفک سوسائٹی کی طرف بڑھنے کا جو عمل ہے اس کو ہم ماڈرنائزیشن کہتے ہیں. To understand modernization better, Talcott Pearson and Niels Melter have developed a model that identifies the feature of traditional and modern scientific societies. اب وہ کیا ہے، اس ماڈل کے ذریعے ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ٹریڈیشنل سوسائٹیز کیا ہوتی ہیں اور یہ ماڈرن یہ انڈسٹریل سوسائٹیز کیا ہوتی ہیں. Traditional society is agrarian. This is the first. Agrarian یعنی agriculture based societies. Homogeneous ہیں یعنی ethnic لحاظ سے کیا ہے religion کے لحاظ سے، اس طرح occupation کے لحاظ سے یا homogeneity ہے. Strong in social bonding، اور جو cohesion ہے جو کیا ہے وہ بھی یہاں بہت اسٹرانگ ہوتا ہے. Having unified and single system of power، یعنی جو سسٹم آف پاور ہے جو گورنمنٹ ہے آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ بھی ایک سنگل سسٹم ہوتا ہے، یونیفائڈ ہو، یعنی جو ڈیموکریٹک سسٹم ہوتا ہے وہ نہیں ہوتا ہے، بلکہ زیادہ تر اکثر وہ کیا ہوتا ہے مونارکل قسم کا یا ڈکٹیٹوریل قسم کی حکمرانی ہوتی ہے، یا ان ڈیموکریٹک جسے ہم کہتے ہیں. کنزرویٹو، یہ اپنی جو مذہب فالو کرتے ہیں، جو کلچر سوشل ویلیوز فالو کرتے ہیں، اور اس لحاظ سے بہت رجت پسند ہوتے ہیں، کنزرویٹو ہوتے ہیں، ان کے ساتھ اسٹرانگلی اینڈ ایموشنلی اٹیچ ہوتے ہیں. لیس پارٹیسپیٹری ٹوارڈ ڈیولپمنٹ، اور ڈیولپمنٹ یعنی جو ترقی ہے اس میں ترقی کے حوالے سے ان کا جو رول ہوتا ہے وہ محدود ہوتا ہے. تو یہ کیا ہوتا ہے، یہ ٹریڈیشنل سوسائٹی ہے. ایگریکلچر بیس سوسائٹی، ہوموجینٹی ہوتی ہیں، جو سوشل کوہیجن ہے، ٹھیک ہے، بانڈ ہے، دیٹ از ویری اسٹرانگ، اور جو سسٹم آف پاور ہے دیٹ از یونیفائڈ اینڈ واٹ سنگل سسٹم یعنی ان ڈیموکریٹک. دوسری طرف جو ماڈرن سوسائٹی ہے وہ کیا ہے، وہ ہے انڈسٹریل، یعنی یہ کیا ہے، دس از بیسیکلی انڈسٹری بیس سوسائٹی. جو انڈسٹریلائزیشن کا عمل ہوتا ہے وہ وہاں بہت ڈومیننٹ ہوتا ہے. ملٹی آکوپیشنل، اس طرح جو آکوپیشنز ہوتے ہیں وہ بھی ایک سیکٹر یعنی جو اکانومی ہوتی ہیں وہ صرف ایگریکلچر پر یا انڈسٹری پر ڈپینڈ نہیں کرتا، ملٹی سیکٹر وہ اکانومی ہوتی ہے. ہیٹروجینس، ٹھیک ہے، تو ہوموجینٹی بھی ہیٹروجینس مطلب ہے کہ وہ ایتھنیسٹی کے لحاظ سے یا کیا ہے آکوپیشن کے لحاظ سے یا آئیڈیاز کے لحاظ سے مختلف، یہاں ہوموجینٹی نہیں ہوتی. ہر قسم کے لوگ، ہر قسم آئیڈیاز والے لوگوں پر مشتمل یہ سوسائٹیز ہوتی ہے. ڈیموکریٹک، اس طرح جو پولیٹیکل لحاظ سے یہ ڈیموکریسی یا اسٹرانگ ہے. لیس انٹریکٹیو اینڈ اوپن، لیس انٹریکٹیو یعنی سوشل لحاظ سے جو ان میں کیا ہوتا ہے زیادہ تر وہ اپنے کام کاج میں مصروف ہوتے ہیں، اور جو سوشل ریلیشنز ہوتے ہیں وہ محدود ہوتے ہیں. اینڈ اوپن، ہر چیز یعنی یہاں سوشل موبلٹی بھی فری ہوتی ہے. سوشل موبلٹی کے لحاظ سے یہ معاشرے آزاد ہوتے ہیں، آئیڈیاز کے لحاظ سے بھی یہ آزاد ہوتے ہیں. تو اب یہ کیا ہے، میں نے جو کیا ہے پارسن اینڈ سمیلٹر کا ماڈل ہے کہ ایگرینین سوسائٹی کی بنیادی خصوصیات کیا ہے، ٹریڈیشنل سوسائٹی کی، اور ماڈرن سوسائٹی کی خصوصیات کیا ہے. اب ماڈرنائزیشن کیا ہے؟ ماڈرنائزیشن از اے پروسیس during which features of traditional societies are replaced with modern ones. یعنی اس عمل کے دوران، ماڈرنائزیشن کے عمل کے دوران جو ٹریڈیشنل سوسائٹیز ہیں وہ بتدریج ختم ہو جاتے ہیں، اور جو ماڈرن سوسائٹیز کی جو خصوصیات ہیں وہ اڈاپٹ ہوتے ہیں. یعنی فار ایگزامپل سوسائٹی اگرینین نہیں رہتی، ٹھیک ہے، اب یہاں کیا ہے انڈسٹری آتی ہیں. اس طرح ہوموجینٹی کی بجائے جو سوسائٹی ہیٹروجینس ہو جاتی ہیں اور ملٹی سیکٹر اکانومی بن جاتی ہیں.
ڈیموکریسی فلورش ہوتی ہیں. تو اس عمل کے کیا نام کیا ہے؟ ماڈرنائزیشن ہے. نیکسٹ. Okay, so modernization in Pakistan. We know Pakistan is also part of this world, and hence we are also passing through the process of modernization. Our normative structure, for example, culture traits, value system, dress and food patterns, and family system even, all have been strongly affected. In some cases even altered. We see change, یعنی ایک چینج کا عمل ہماری سوسائٹی میں ایک جاری ہے. اور ہم اگر پاکستانی سوسائٹیز کی ایک سگنیفیکنٹ فیچر کا ذکر کریں, ٹھیک ہے, تو کیا ہے کہ یہ ایک ٹرانزیشن, ایک چینج کے عمل سے ہم گزر رہے ہیں. Technological advancement has particularly made life, for example, comfortable. پہلے کتنا ٹیکنالوجی کے لحاظ سے یہ کمفرٹیبلٹی آئی ہے, ہماری لائف کو فیسیلیٹیٹ کیا ہے, کچن سے لے کر ٹرانسپورٹ, ٹھیک ہے, انفارمیشن ٹیکنالوجی کی سافسٹیکیٹڈ ٹیکنالوجی کتنا زندگی میں انقلاب برپا کیا ہے اس نے. اس طرح نیو آئیڈیاز بھی آ رہے ہیں, ہم دیکھ رہے ہیں, اور یہ کیا ہے کہ ان کی وجہ سے نیو کلچر ٹریڈ ڈیفیوز انٹو آور سوسائٹی. دس از وی ہیو ٹو ایکنالج that the culture trends diffuse into our society. Similarly, see education. There is a change. There has been change in education system. Okay, technology, computer اور یہ ایجوکیشن آپ 20-30 سال پیچھے جائے تو اس کا کوئی وجود نہیں تھا, لیکن اب ہماری تعلیمی نظام میں اس نے انقلاب برپا کیا ہے. آپ کو جو یہ لیکچر اب تک پہنچا ہے یہ بھی ایک کیا ہے ماڈرنائزیشن کا ایک حصہ ہے کہ کتنا اب انقلاب آ گیا. اس طرح ہم اپنی اکانومی کو دیکھیں تو ملٹی سیکٹر اکانومی ہے, یعنی جو پاکستان جب بنا تو پیورلی وی ایگرینین سوسائٹی, ایگرینین اکانومی, لیکن اب یہ اکانومی وہ ملٹی سیکٹر, ٹھیک ہے, انڈسٹری بھی ہے, یہاں سروسز سیکٹر بھی ہیں, ایگریکلچر بھی ہیں. تو اب اکانومی جو ہے وہ نہیں رہی کہ صرف ایگریکلچر پر بیس کیا جائے. تو یہ ساری چیزیں یہ پروف کرتے ہیں کہ پاکستان بھی ماڈرنائزیشن کے ذریعے سے ماڈرنائزیشن یہاں بھی ہو رہا ہے. اب وی ہیو ٹو سی کہ یار ماڈرنائزیشن کے اثرات کیا ہے ہماری لائف میں. تو ماڈرنائزیشن کے اثرات بہت پازیٹیو بھی ہیں اور نیگیٹو بھی ہیں. نیکسٹ وی سی. سو فرسٹ وی فوکس آن پازیٹیو امپیکٹس, کہ اس کی جو مثبت اثرات کیا ہے. انڈسٹریل ڈیولپمنٹ, آپ دیکھیے کہ انڈسٹریل ڈیولپمنٹ جو پاسبل ہیں, جو ہماری انڈسٹری میں ابھی اب جو جدید ٹیکنالوجی ہیں وہ آ رہی ہیں, تو یہ کیا ہے ماڈرنائزیشن ہے. ماڈرنائزیشن ہیز کازڈ گریجول انڈسٹریل ڈیولپمنٹ ان پاکستان which is necessary for the economic development of any society. یعنی انڈسٹریلائزیشن جو کسی بھی سوسائٹی کی اکنامک ڈیولپمنٹ کے لیے ضروری ہے. اکنامک ڈیولپمنٹ مینز اوکے ماڈرنائزیشن, کیونکہ معاشی تبدیلیاں جب آتی ہیں تو یہ ماڈرنائزیشن کا عمل ہے. آپ کی انڈسٹری جب وہ ترقی کرتی ہے جدید ٹیکنالوجی کی وجہ سے, جدید آئیڈیاز کی وجہ سے, تو یہ بھی ایک ماڈرنائزیشن ہے. اگر ہم دیکھیں ایٹ دا ٹائم آف اٹس برتھ پاکستان ہیڈ اونلی 34 انڈسٹریل یونٹس آؤٹ آف 921 انڈسٹریل یونٹس ان انڈیا. یعنی ایٹ دا ٹائم آف اٹس برتھ پاکستان میں صرف 34 انڈسٹریل یونٹس تھی متحدہ ہندوستان کی 921 انڈسٹریل یونٹس میں سے, اور یہ بھی چھوٹی چھوٹی تھی, جو امپورٹنٹ تھی وہ بھی نہیں تھی, چھوٹی چھوٹی انڈسٹریل یونٹس تھی. انڈسٹریز شیئر واز اونلی 7% ان پاکستان جی ڈی پی. پاکستان کی جی ڈی پی میں اس کا شیئر صرف 7% تھا.
But now the industry has grown considerably and shares 21% of Pakistan GDP. अब पाकिस्तान की जीडीपी में इसका काफ़ी हिस्सा है, ऑलमोस्ट इक्वल टू एग्रीकल्चर. अब तकरीबन ये इक्वल हो गया है. A significant number of working force is engaged in industry. हमारी जो इंडस्ट्री है अब बहुत से लोगों को ये जॉब प्रोवाइड करता है. Use of modern technology had increased to industrial product. अब ये इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट में भी बतदरी इजाफा हो गया है. अगरचे हम जो होना चाहिए, जो कैपेसिटी हमारी है और जो होना चाहिए था, अगरचे उससे बहुत पीछे है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि कुछ हुआ नहीं है या मॉडर्नाइजेशन कामन सिरे से है ही नहीं. मॉडर्नाइजेशन स्टिल है, ठीक है, बाज़ चीज़ों में रैपिड है, बाद में बहुत स्लो है. टेक्सटाइल इज द लार्जेस्ट इंडस्ट्री दैट कवर्स सम 60% ऑफ पाकिस्तान एक्सपोर्ट. ओके, 60% हमारा जो एक्सपोर्ट है वो टेक्सटाइल सेक्टर पर. टेक्सटाइल सेक्टर पाकिस्तान का कभी बहुत ज़्यादा वो दुनिया भर में मशहूर था. अनफॉर्चुनेटली कि पिछले चंद सालों से हमारा ये सेक्टर काफ़ी वो सफ़र हो चुका है. और जो पावर ब्रेकडाउन होता था, ठीक है, बिजली का जो लोड शेडिंग था, और कराची में मुल्क में जो अमन अमान की ख़राब सूरत हाल थी, गलत पॉलिसियों की वजह से पाकिस्तान की इंडस्ट्री तबाह बर्बाद हो गई. बहुत से इंडस्ट्री ये क्या है श्रीलंका और क्या बांग्लादेश, मलेशिया वगैरह, मुत्तहिदा अरब इमारात वहाँ शिफ्ट हो गई. तो ये हमारे लिए लम्हा फिक्रिया है. There is also network of sugar, cement, ghee and cooking oil, steel, sports and medicine industry. यानी अब एक नेटवर्क मौजूद है और जदीद टेक्नोलॉजी भी वहाँ आ रही है. लेकिन इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए हमें क्या करना होगा कि हमें अपनी आप को रिफॉर्म करना होगा पॉलिटिकली और सोशली. अपनी सोच को मुस्बत बनाना होगा और जो ये क्या है लैंड ऑर्डर सिचुएशन है इस पर फोकस करना होगा. और ये पॉलिटिकल एडवेंचरिज्म है, मुख्तलिफ तरीक़ों से इससे अपने आप को बचाना होगा, वरना ये हालात मज़ीद ख़राब होती जाएगी. नेक्स्ट वन. Okay, we can also see the effects of modernization in agriculture sector. Modernization has also positively affected the agriculture sector as new techniques and ideas are applied. अब जाहिर है कि अगर हम 30-40 साल 50 साल पहले जाए उस मैनुअल सिस्टम तक, ज़्यादातर जो पुराने किस्म की काश्तकारी की तरीक़े थे ज़्यादातर वो हों, लेकिन अब नई नई आइडियाज़ आ रहे हैं, एग्रीकल्चर एजुकेशन वो प्रमोट हो रहा है, टेक्निक्स आ रहे हैं, तो जिसकी वजह से जो पर एकड़ पैदावार है वो भी बढ़ गया है. Use of modern technology has enhanced agriculture production. Pakistan is not only self-sufficient in wheat, rice, cotton and sugar, but also exports. इन चीज़ों में पाकिस्तान खुद कफील हैं. वीट, राइस, काटन एंड शुगर. आप कहेंगे कि यार वीट क्या है, आटे का जो क्राइसिस है. इस साल हम सफ़र हर लिहाज से ये एग्रीकल्चर के लिहाज से भी, इंडस्ट्री और इकानमी हमारे तकरीबन कोलैप्स हो चुके हैं उसकी, तो वो तो एक एक्सेप्शनल केस है. हालांकि पाकिस्तान जो 25 मिलियन टन शुगर वीट पैदा करता है, तो ये क्या है सारे अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से ज़्यादा है और जो लैटिन अमेरिकन कॉन्टिनेंट है उसके बराबर है. लेकिन मिस मैनेजमेंट की वजह से या जो फर्टिलाइज़र प्राइसेस हो वो ज़्यादा हो गई, बाकी हमारी अदम तवज्जो की वजह से क्या हो गया कि इस साल एग्रीकल्चर सेक्टर हमारा काफ़ी वो सफ़र हो चुका है. तो ये एक और बात है, मिस मैनेजमेंट और गवर्नेंस की बात है, गलत गवर्नेंस की बात है कि जिसकी वजह से हम ये दिन देख रहे हैं. Pakistan also produces and exports a number of fruits such as mango, peach, orange and apple. मतलब ये है कि जब ये एग्रीकल्चर डेवलपमेंट हो तो जाहिर है ये माशी फ़वाइद हैं, माशी इकोनॉमिक चेंजेस हैं पॉजिटिव, और ये इन्हीं चीज़ों का नाम क्या है, मॉडर्नाइजेशन है.
جدید طریقے جدید جو آئیڈیاز ہیں وہ اپلائی ہو رہے ہیں. انفارمیشن ٹیکنالوجی ماڈرنائزیشن جو زیادہ سب سے بڑا فیکٹر ہے ٹھیک ہے اور جو ہم پاکستان میں اثرات دیکھ رہے ہو انفارمیشن ٹیکنالوجی میں ہے. There has been rapid growth in the information sector which has not only revolutionized the economic field but also the social and educational sector of the society. ٹھیک ہے ہمارے سماجی اور تعلیمی سیکٹر کو بھی اس نے کیا کیا میں نے آپ کو بتایا کہ انقلاب برپا کیا ہے. With the passage more and more people get access to cell phones, internet and other sophisticated technology. دیکھیے کہ اب یہ ان چیزوں ٹیکنالوجی کا جو کیا ہے ایون کی کامن مین تک اب وہ پہنچ چکا ہے. Information technology has given access to Pakistani people to the treasure of modern knowledge and there have been vast job opportunities. تو اس کے دو فائدے ہیں کہ جو ماڈرن نالج ہیں اس تک ایکسس آسان ہو گیا ہے اور بہت سی جاب اپارچونیٹیز بہت سے لوگوں کو اس نے روزگار دیا ہے اس سیکٹر نے. تو یہ ہمارے یہاں سب سے زیادہ جو ماڈرنائزیشن کے حوالے سے اگر ہم اثر دیکھ رہے ہیں تو انفارمیشن ٹیکنالوجی ہے. نیکسٹ Education sector modernization has also positively affected the educational sector. It has facilitated both teachers and students. New branches of knowledge and programs are being introduced in the educational institutions. New methods of learning and teaching are taking place. Modernization یعنی جو جدید طریقے ہم اب اپنے ایجوکیشن سسٹم میں بھی دیکھ رہے ہیں ٹیکنالوجی کا بھرپور استعمال ہم دیکھ رہے ہیں. اچھا ٹیچرس اور اسٹوڈنٹ دونوں کو اس نے فیسیلیٹیٹ کیا ہے اور ہم اپنے تعلیمی نظام میں جو نیو ڈسپلنز وہ بھی دیکھ رہے ہیں. ایسے ڈسپلن جو ٹریڈیشنل پروگرام ہوتے تھے ان کی جگہ اب جدید نئے پروگرام جو پریکٹیکل پروگرام ہیں وہ آ رہی ہیں. تو ہمارے ایجوکیشن پر بھی ماڈرنائزیشن کا کافی اثر ہے. میڈیا اب under the effect of modernization Pakistani media has become recently more vigilant and vibrant. جو ہمارا کیا ہے میڈیا ہے بہت تیزی سے خاص کر جو پوسٹ 9/11 پیریڈ ہے اس کے بعد لبرلائزیشن کے بعد یہ کافی متحرک ہو گیا ہے ہمارا یہ میڈیا. It has expanded tremendously over the last few years. Now people more talk about the freedom of expression اور جو freedom of expression کا کانسیپٹ ہے وہ عام آدمی تک پہنچ گیا ہے. ہر جگہ اس کی بات ہوتی ہے. میڈیا پر مختلف قسم کے پروگرام ہیں. اگر ہم 90 سے پہلے دیکھیں تو چند ٹیلی ویژن نیٹ ورک تھے 3-4 لیکن پھر کیا ہے لبرلائزیشن 2000 کے بعد کیا ہے مشرف کے دور میں میڈیا کی لبرلائزیشن کے بعد ہم کیا دیکھ رہے ہیں ایک انقلاب دیکھ رہے ہیں. بہت سے چینل الیکٹرانک میڈیا میں خاص کر اور اس طرح سوشل میڈیا کو دیکھیں کہ اب کافی یہ وائبرنٹ ہیں کافی متحرک ہیں. تو یہ ماڈرنائزیشن کا ایک اثر ہے. نیکسٹ social structure modernization has also caused more positive impacts on our social structure. There has been voice against the social vices. There has been growing demand for giving women women their rights and suppressed class their due rights and emancipate them from social, culture and economic constraints. کیا مطلب ہے کہ ماڈرنائزیشن جو ہمارا سماجی ڈھانچہ ہے اس پر بھی کافی مثبت اثر پڑا ہے. خاص کر یعنی کیا ہے جو سماجی برائیاں ہیں اس کے خلاف وہ اب کافی اسٹرانگ وائس ہم کیا ہے اب اٹھ رہا ہے. خواتین کے حوالے سے ان کے حقوق کے حوالے سے جو باقی سپریسڈ کلاس ہیں ان کے حقوق کے حوالے سے کافی وہ اسٹرگل ہو رہا ہے. تو یہ ماڈرنائزیشن جس طرح میں نے بتایا کہ ٹو اڈاپٹ دا نیو آئیڈیاز تو یہ فریڈم آف موومنٹ پروٹیکشن آف دا رائٹس آف ایوری سٹیزن یہ بھی ماڈرن سوسائٹیز کی اہم وہ اچیومنٹ ہیں خصوصیات ہیں. تو پاکستان میں بھی ہم ان کے اثرات دیکھ رہی ہیں. اچھا
پولیٹیکل امپیکٹس، اس کے پولیٹیکل یعنی ہمارے کیا ہے سیاسی نظام پر بھی اس کی ماڈرنائزیشن کی بھی اثرات پڑ رہے ہیں. There have been also some positive effects on our political structure and culture. Now there has been growing voice for democracy. ہم دیکھ رہے ہیں کہ ڈیموکریسی کی اس کی لیے آواز اٹھ رہا ہے. ہیومن رائٹس کے حوالے سے لبرٹی اور کانسٹیٹیوشنلزم کے کانسٹیٹیوشنلٹی کے رول آف لا کے حوالے سے اب ہم کافی پہلے یہ کانسیپٹ کوئی سمجھتا بھی نہیں، لیکن اب عام آدمی بھی ان چیزوں کے حوالے سے بات کرتا ہے اور کھل کر کرتا ہے. تو یہ ایک پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہے. The people are becoming more cautious that the governments should be more responsible and accountable. یہ بھی ایک پازیٹیو اچیومنٹ ہے کہ جو گورنمنٹ ہیں یہ responsible before the people ٹھیک ہے اور accountable ہونا چاہیے. The parliamentary form of government and federation is preferred. ہم اگر دیکھتے ہیں تو زیادہ تر یہ پارلیمنٹری سسٹم اور فیڈریشن جو جدید دنیا کی کیا ہے جدید پولیٹیکل سسٹم ہے وہ ان کے حوالے سے پاکستان میں وہ اگر ہم دیکھیں تو لوگ پریفر کرتے ہیں ان دو سسٹم کو. تو یہ پولیٹیکل امپیکٹس ہیں. نیکسٹ اوکے نیگیٹو امپیکٹس. ماڈرنائزیشن از ناٹ وداؤٹ سائڈ افیکٹس. اس کے سائڈ افیکٹس بھی ہیں، نیگیٹو امپیکٹس بھی ہیں اس کے. اور وہ پہلے ہے سیکولرائزیشن. The most important negative impact of modernization is the secularization of our society. The influence of Islam is becoming weaker and weaker. پانچ لوگ کہیں کیا سیکولرائزیشن تو اچھا عمل ہے جی، وہ اسے ٹالرنس کے ساتھ نتی کرتے ہیں. یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم چیزوں کو اپنے معنی پہناتے ہیں. سیکولرزم کی اگر ہم دیکھیں اس کی کانٹیکس کو دیکھیں کس کانٹیکس میں، تو ہمیں یہ خود بخود پتہ چل جائے گا کہ یار یہ ریلیجن کے حوالے سے ہے کہ ریلیجن کو یہ کیا ہے ڈینائی نہیں کرتا، لیکن جو رول آف ریلیجن ہے ان کو محدود کر دے رہا ہے انڈیویجول تک، اور اس سسٹم سے اوکے سماجی ڈھانچے سے اس کو سیاسی ڈھانچے سے اس کو لا سے نکال لیتا ہے. ہمیں یہ سمجھنا چاہیے. تو اب کیا ہے اور مذہب کے حوالے سے جو مذہب کا ہولڈ ہے یہ کہ جب وہ یہ چیزیں فرد تک محدود ہو جائیں تو فرد کیا ہوتا ہے اس کی مرضی ہو جاتی ہے، تو ریلیجن کا ہولڈ پھر کم ہو جاتا ہے. اور اسلام وہ دوسری ریلیجن کی طرح نہیں ہے. اسلام ایک مکمل نظام حیات ہے. یہ زندگی کے ہر شعبے کے حوالے سے انسان کو گائیڈ کرتا ہے. تو انفارچونیٹلی اب وہ ہمارا جو اسلام کے حوالے سے وہ کیا ہے وہ جو تصور ہے وہ بھی مغربی دنیا کی طرح ہوتا جا رہا ہے، اور ہم جو اس کو پرائیویٹ لائف تک محدود کرنے کی کوشش ہو رہی ہے، اور اپنی عام زندگی میں ہم اس کے اثرات کافی اب ختم ہوتے جا رہے ہیں. There have been efforts to confine Islam just to personal matter and exclude it from state, economy and other collective affairs. یہ ایک بہرحال ہے پاکستان میں کہ ایک طبقہ اس طرح ہے برسر اقتدار طبقہ جسے آپ کہہ سکتے ہیں انفارچونیٹلی جو فی الحال ڈومیننٹ بھی ہیں کہ اسلام کو وہ اسٹیٹ کی افیئرس سے جو کلیکٹیو افیئرس ہیں اکانومی سے لا سے وہ نکالنے کی کوشش ہو رہی ہے. The worst is that Islam is linked with downfall of Muslim. اور پہلے کہ جب آپ اسلام کی بات کرتے ہیں تو گویا کہ آپ پتھر کے زمانے کی بات کرتے ہیں، حالانکہ اسلام از فری آف اسپیس اینڈ ٹائم. یہ اتنا ہی جدید ہے جو دنیا کا جو بھی ازم جو بھی سسٹم کلیم کرتا ہے، لیکن اس کو اس کی روح کے مطابق سمجھنا ہوگا. دوسرا نیگیٹو افیکٹ میٹریالزم ہے کہ another negative effect is the growing materialism. Pakistani people are becoming more and more mechanical in their outlook. کہ جو مادہ پرستی ہیں اس کا رجحان وہ بڑھ گیا ہے. جو ہمارا کیا ہے آؤٹ لک ہے بالکل میکینیکل، یعنی ایک مشینی بن گیا ہے. ہر چیز کو پیسے کی اوکے دولت کی نظر سے دیکھا جاتا ہے. Man's honor, dignity and status is measured in terms of money. ٹھیک ہے یہ چیزیں اب یہ ہمارے لیے
انسانیت کی اور شرافت کی معیار بن گئی ہے پیسہ. منی از بیکمنگ دا اونلی آبجیکٹو آف دا پیپل. اور ساری زندگی کا جو کیا ہے آبجیکٹو ہے وہ یہ ہوگا منی ہی رہ گیا ہے کہ کس طرح بس زیادہ سے زیادہ کمایا جائے. یہ زندگی کا واحد مقصد رہ گیا ہے. اینڈ دے وانٹ ٹو آن بائی ہوک اینڈ کروک. اور پھر ظاہر ہے کہ جب یہ زندگی کا مقصد ہو تو پھر آپ جو اسپریچول آبجیکٹو ہیں وہ لاس کر جاتے ہیں اور پھر کمانے کے لیے ہر جائز و ناجائز طریقہ استعمال کرتے ہیں. ریسنٹلی دا گراف آف کرپشن اسمگلنگ robbery, tax evasion and other social crimes is rising. تو پھر ظاہر ہے کہ جب مٹیریلسٹک آؤٹ لک ہوگا تو کرپشن کا، اسمگلنگ کا، یہ رابری اور ٹیکس ایویژن، ٹھیک ہے، یہ ساری چیزیں سوشل، باقی جتنے بھی سوشل کرائمز ہیں وہ ان کا گراف بڑھے گا. یہ ان کی لازمی نتائج ہے. نیکسٹ کلچر انفلوئنسز. ماڈرنائزیشن، جس طرح کہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ کلچر کو بھی افیکٹ کرتا ہے. ماڈرن آئیڈیاز آپ اڈاپٹ کرتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس عمل کے دوران آپ اپنے جو نوبل آئیڈیاز ہوتے ہیں، کلچر ویلیوز ہوتے ہیں، وہ بھی اکثر وہ لاس کر جاتے ہیں. تو یہ پاکستان میں ہے. فار ایگزامپل انگلش لینگویج ہیز بیکم ٹو ڈومیننٹ. اگر ہم دیکھیں انگلش ہی ایک مقصد رہ گیا ہے. اگر بحیثیت لینگویج یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن مسئلہ کیا ہے کہ اٹ از ڈن جسٹ ایز اے فیشن اینڈ سمبل آف کلچر سپیریورٹی. دیٹ از ویری ڈینجرس. کہ اب ایک پیشن اور ایک کیا ہے کہ ایک سپیریورٹی کمپلیکس یہ کریٹ کر دیتا ہے کہ جو سیکھ جاتا ہے انگلش تو گویا کہتا ہے کہ دنیا کی تمام جو ایبلٹی ہے بس اس کے پاس ہے، اور اسے بس ایک پیشن کے طور پر، ایک سپیریورٹی کمپلیکس کے طور پر شو کرتا ہے. تو دیٹ از ڈینجرس. دا فیملی سسٹم از انڈر ایکسٹریم پریشر گیونگ دا وائر ٹو نیوکلیئر فیملی سسٹم. اس طرح ہمارے فیملی سسٹم دیکھیں کہ یہ بھی پریشر میں ہے. آلریڈی میں اس پر لیکچر آپ کو دے چکا ہوں. نیوکلیئر فیملی کی طرف رجحان بڑھ رہا ہے. نیوکلیئر فیملی، جوائنٹ فیملی کی اپنی کیا ہے فوائد و نقصانات ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ جوائنٹ فیملی سسٹم کے ساتھ ہمارے کچھ نوبل آئیڈیاز شامل ہیں، جس میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنا، کوپریشن کرنا، سوشل ریلیشن شپ مینٹین رکھنا، تو وہ اب ختم ہو جا رہے ہیں. اور فیملی ریلیشن اور جو اپنے کیا ہے رشتہ داروں کے ساتھ جو تعلقات ہیں وہ متاثر ہو رہے ہیں. پاکستانی ڈریسز اینڈ فیشن انڈسٹری آر آلسو انسپائرڈ بائی دا ویسٹرن کلچر. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ڈریسز میں فیشن انڈسٹری یہ بھی ویسٹرن کلچر کی زیر اثر ہے. The growing use of alcohol and celebration of Western festivals like Valentine have penetrated to our society. اب اس کیا ہے الکوہل کو دیکھ، شراب، ٹھیک ہے، اس کا جو استعمال ہے کافی بہت زیادہ ہو گیا ہے. اور اس طرح دوسری کلچر کے جو سیلیبریشن ہیں وہ بھی ہم کیا ہے منانے سے کیا اب ہم نہیں ہچکچاتے. The young generation seldom care for the old parents, and there has been a great increase in the divorce rate and extra marital relation. یہ چیزیں بھی ہے کہ اب جو اسٹرانگ پیرنٹ ہوڈ تھا وہ کیا ہے والدین کے شکایات بڑھ رہی ہیں، اور ان کی کیئر کے حوالے سے کافی مسائل اب آ رہے ہیں. اس طرح جو ڈیورس ریٹ ہے وہ بھی بڑھ رہا ہے. ایکسٹرا میرٹل ریلیشن، میرج سیریمنیز آر ویسٹنگ اور ریسورسز. اور اپنی شادی بیاہ کی رسومات دیکھیے، ٹھیک ہے کہ دوسری کلچرز کے اثرات، ان کی زیر اثر اب ہم اپنے مسائل کو فضول ضائع کرتے ہیں. نیگیٹو امپیکٹس آف انفارمیشن ٹیکنالوجی. تو جس طرح انفارمیشن ٹیکنالوجی نے ایک انقلاب برپا کیا ہے، پازیٹیو چینجز لائے ہیں، سو اس طرح اس کی نیگیٹو جو اثرات ہیں وہ بھی تباہ کن ہیں. Information technology has negative impacts as well. Our children now, instead focusing on their studies, are wasting their time in video games, Facebook, Twitter, and searching vulgar websites. So یہ ہے کہ اس حوالے سے کافی خطرناک صورتحال ہے. سائبر کرائمس آر with the passage of time. اب سائبر کرائمس ہمارے بھی ہمارے کیا ہے نیٹ ورک میں بھی یہ داخل ہو رہے ہیں. تو یہ کیا ہے اس کے نیگیٹو امپیکٹس ہیں.
تو یہ تھا ماڈرنائزیشن اور اس کے جو پازیٹیو اور نگیٹیو اثرات ہیں پاکستان میں.